नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, कलाम के उन भेदों को समझ सकें और उस राह पे चल सकें जिस राह पे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम चलते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं और उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद खुदा ने हमारे लिए तैयार की। और उसके बेटे यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में आके अपना आप कुर्बान करके ये कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन खुदा का प्लान शुरू से यही था जो यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत भी बयान करती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यकीनन खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता और खुदा चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुँचे। इसीलिए हमने ये सीरीज़ जो शुरू की अंबिया और बुज़ुर्ग, तो हमने देखा कि खुदा ने हर दौर में अंबिया के वसीला से, बुज़ुर्गों के वसीला से अपने कलाम को नाजिल किया ताकि दुनिया उस जगह तक पहुँचे। और दुनिया का उस जगह तक पहुँचना उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचना है जो हमारे लिए तैयार की गई है। और यकीनन जब हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस यानी जिसको हम बाइबल कहते हैं, उसमें शुरू से लेके बुक ऑफ जेनेसिस से, पैदाइश से लेके बाद में सहाफ़ा अंबिया में और ज़बूरों में, और फिर हम देखते हैं कि जितने अंबिया आए उन्होंने खुदा का कलाम दुनिया तक पहुंचाया और खुदा की बातों को दुनिया तक पहुंचाया। और ना सिर्फ उन बातों को पहुंचाया बल्कि उन्होंने इस बात की तालीम दी कि दुनिया उस तौर पे चले जैसे खुदावंद चाहता है। और आज हम ख़ास तौर पे बात करने को हैं अंबिया और बुज़ुर्ग के हमारे इसी सिलसिले में अज़रा नबी, जो कि एक बड़े अच्छे खुदा के नबी जिन्होंने अगर हम देखें तो जो पहली तवारीख़ और दूसरी तवारीख़ की किताबें हैं वो भी उन्होंने लिखी हैं। इसी तरह ये किताब आज जिसको हम डिस्कस करके मलाकी, ये भी उन्हीं की है। अज़रा की किताब जो है, अज़रा नबी और उनकी किताब जो है वो भी उन्हीं की वसीला से खुदा ने हम तक पहुंचाई। सो ये सारी बातें आज जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि जो मलाकी की किताब, जिसका मतलब है मैसेंजर, दी मैसेंजर, यानी कि पैगाम्बर, पैगाम को लेके जाने वाला। और किसका पैगाम? हमारे खुदावंद, हमारे खुदा का पैगाम और हमारे मसीहा का पैगाम। बाद में खुदा ने अपने बंदा को भेज दिया, अपने बेटा को भेज दिया और मसीह के वसीला से पैगाम दुनिया तक पहुंचा। और आज इस सारे प्रोग्राम में इन सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ खुदा के खूबसूरत खादम और ज़बरदस्त सूरमा वर्शिपर पास्टर सुभाष गिल हमारे साथ हैं। और आप सब उनके हज़ारों, मैं कहूँगा कि हज़ारों गीत हैं जो उन्होंने वर्शिप के बहुत खूबसूरत गाए। और मेरे साथ बड़ा एक पुराना सिलसिला 1997 से इनका चला आ रहा है, जब से हम यूके आना शुरू किया था हमने खुदा की मुनादी के लिए, कलाम के लिए। और फिर बाद में डॉक्टर मैरलिन हिकी के बड़े क्रूसेड्स में लाखों के तादाद में जब लोग आते थे तो खुदा की बड़ी खूबसूरत वर्शिप खुदा अपने खादम से लेता था। पास्टर सुभाष, वेलकम टू द शो। आप मुंसलिक हैं मॉर्निंग स्टार चर्च ऑफ गॉड से, आप खुदा के खादम भी हैं, खिदमत भी करते हैं। आप कुछ और अपने ताल्लुक से बताना चाहें और आज के टॉपिक के ताल्लुक से भी आप ज़रूर बात कीजिए। बस सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने काफ़ी देर के बाद ये मौका दिया है कि हम फिर से इकट्ठे होकर खुदा के इस खूबसूरत पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। सो मैं शुक्रगुज़ार हूं कि खुदावंद ने ये आपको ये एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो मुहैया किया हुआ है। जब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है तो उसको कई बार बहुत से लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता है। और जब इस्तेमाल करना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि
میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اٹس اے لیک آف وزڈم اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ، اور کچھ بھی اس طرح سے لے لیں. کئی بار جو کالنگ، جس کالنگ کے تحت آپ ہوتے ہیں، اس کالنگ کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف مڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو فائدہ مند چیز وہی رہتی ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق آپ کے اس برتن میں کلام کے مطابق روح کے خزانے جو ہیں وہ مٹی کے برتنوں میں ڈالتا ہے، اور یہ بھی ایک خزانہ، ٹیلنٹ جو ہے یہ بھی ایک خزانہ ہے. آمین آمین. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کریں. آپ ہمارے فیس بک پیج پہ یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے، زندگی ٹی وی پہ یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے، اور ہمارے جو پیج خاص طور پہ جو ہے اس پہ یوٹیوب پہ اس پہ بھی ہمارا جو ہے پروگرام یہ لائیو جا رہا ہے، اور hoshana.com ہے، آپ اس پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو بہت سی اور جگہوں پہ یہ پروگرام آ رہا ہے، آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہمارا جو ہے واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900. آپ اس کے اوپر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں لکھ کے اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالوں کا ضرور جواب دیں گے. پاسٹر سبھاش، آگے بڑھتے ہوئے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی 39 بکس میں سے آخری کتاب ہے جو ملاکی، جس کو ہم آج مینلی ڈسکس کریں گے. لیکن تھوڑا سا خدا کے اس بندہ نے، عزرا نبی نے جو ہے خدا کے کلام کو بھی پریچ کیا، خدا کے کلام کو لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. اور یہ بندہ کہانت سے تعلق رکھنے والے گھرانے سے تھا. اس کے گھرانے کا جو مین ہے وہ سردار کاہن سے، اس کے مین جو انسیسٹرز میں سے، اور اسیری سے پہلے، اور پھر یہ سیری میں چلے گئے، اور پھر سیری میں یہ وہاں پہ قانون انہوں نے سیکھا. بڑے قانون دان تھے اور پڑھا لکھا شخص تھا یہ. اور ان کو اس وقت کے شاہ فارس نے اپنے پاس، شاہ فارس خورس جو ہے، سائرس جو ہے، انہوں نے اپنے پاس ایز منسٹر فار جوش افیئرز رکھا ہوا تھا. تو یہ ایک بڑی اہم پوزیشن پہ بھی تھے. اور ان کی یہ اہم پوزیشن، وہ کلام کہتا ہے کہ خدا بادشاہوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے. تو ان کے وہاں ہوتے ہوئے ایک ایسا خدا نے کام کیا کہ اس بادشاہ کے دل کو بدلا. اور وہی بادشاہ جو کہ غیر قوم سے ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اپنے ملک میں، یروشلم جاؤ، یروشلم کی دیوار کو بناؤ، یروشلم کی ہیکل کو بناؤ، اور اپنے خدا کی جا کے تم عبادت کرو. حالانکہ اس سے پیشتر نبوکت نظر بادشاہ جو ہے وہ یہاں سے آ کے یروشلم کے اوپر حملہ کر کے اور ان کو اسیر بنا کے بنی اسرائیل کو لے گیا تھا، اور ساتھ ساتھ ہیکل کے سونے اور چاندی کے بہت بڑی تعداد میں ظروف بھی لے گیا تھا. اور یہی بادشاہ اب ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ظروف بھی اپنے لے جاؤ. آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ کیسے خدا ذہن بدل دیتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اس چیز پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو خدا جو ہے یہ خالق خدا ہے. آمین. اور خالق خدا جب ہے تو خالق خدا غیور خدا ہے. خالق خدا جو غیور خدا ہے، وہ کلام میں خداوند نے کہا کہ میں تمہارا وہ خدا ہوں جو تمہیں مصر کی غلامی سے چھڑا کے لے کے آیا ہوں. سو خدا جو ہے وہ اسیری میں ڈالتا نہیں بلکہ اسیری سے آزاد کرتا ہے. آمین. سو جب اسیری سے آزاد کرتا ہے تو یہاں پہ ابھی جو بھائی رابنسن نے ہم سب کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ان کو اسیری میں لے آئے. اسیری میں جب، اسیری کا مطلب ہے غلامی میں جب لے آئے ہیں تو اس سے پہلے ہی ہیڈ اے ویری سپیریئر پوزیشن. ایک بڑی ایک اچھی پوزیشن تھی اس کی، اور بادشاہ جو تھا اس پہ موہت تھا وہ.
تو موہت ہوا تو ہی اس نے اس کو کہا نا بھی یہ ساری چیزیں جو نبوکد نظر کی اس کی بادشاہت میں جو ہم اسیری میں لوگوں کو لے کے آئے تو ساری جو ہیکل کے ظروف جو تھے سونے چاندی کے برتن جتنے بھی تھے وہ سب لے آئے اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اور یروشلم کی دیوار کو تعمیر کرو اور یہ ظروف بھی ساتھ لیتے جاؤ. اب یہ تو بات ہم دیکھتے ہیں اسیری کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی, لیکن آج بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے غلام جو ہیں وہ گناہ کے غلام ہیں, گناہ کی اسیری میں رہ رہے ہیں. لیکن یروشلم کو تعمیر کرنے کے لیے جب خداوند کے اس خادم کو, جو ایک خادم بھی تھا اور ایک بڑا ایک عہدے دار جو بندہ تھا جس کا ایک خاص عہدہ تھا, اس میں منسٹر تھا وہ, اور اس عہدے کو جب دیکھتے ہیں تو اس عہدے کے سامنے اب خدا جو ہے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے سر, دشمنوں کے دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے. یہ ہے خدا. بالکل. اور میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ جب خدا کا کوئی بھی بندہ جس کے اندر خدا کا روح کام کر رہا ہے وہ کسی بھی ادارے میں چلا جاتا ہے تو اس ادارے کو خدا کا روح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اس کی وہ خوبیاں, جو پاک روح کی خوبیاں ہیں, وہ اس کے اندر نظر آنی شروع ہوتی ہے تو پھر یقیناً لکھا ہے کہ بادشاہوں کے دلوں کو موڑ دیتا ہے, اور یہی ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر یہاں پہ صرف یہ چیزیں ہی نہیں, خدا نے سارا سونا چاندی, بلکہ جب میں اس کی تفصیل پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اپنے 7 لوگوں کو بھی لے جا. اب دیکھیں کیپٹیوز ہیں وہ, اسیر ہیں وہ, لیکن بادشاہ کہہ رہا ہے. اور میں نے جب اس کی تعداد جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے جب دیکھی تو یہ تقریباً 42,560 42,560 لوگ اس کے ساتھ گئے, اور پھر غلام اور لونڈیاں جو تھی وہ 7,337 وہ ان کے ساتھ گئی ہیں. اس کے ساتھ 200 گانے اور بجانے والے اور بجانے والیاں جو ساتھ گئی ہیں, اور پھر گھوڑے اور خچروں کا ذکر, اونٹ کا اور گدھوں کا ذکر ہے. اتنی تعداد میں ریسورسز دے کے, پورا لشکر ریسورسز دے کے جو ہے بھیجا, اور اس کو کہا گیا کہ کچھ جا تعمیر کر, اور وہ تعمیر کرنے کے لیے نکلا ہے. اور اس میں ایک بات اور بڑی اہم ہے, آپ اس سے ضرور عزرا جو ہے ہی از اے ویری بولڈ لیڈر. ایک بڑا لکھا ہوا ہے کہ خدا کا زبردست سورما, اور وہ کھل کے خدا کے بات کرنے والا تھا. یہ بات اس نے کی ہوگی تو بادشاہ تک پہنچی ہے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کریں. میں تھوڑی سی بات اس پہ, جو آپ نے بات کی ہے کہ پاک روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو جو بزدل لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی دلیری کا روح آ جاتا ہے. جس طرح سے آپ نئے عہد نامے میں پترس کو دیکھیں, آپ پترس جو ہے وہ ایک وقت پہ خدا کا انکاری بھی ہوتا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو کہا کہ اپنے شاگردوں کو مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جب ان پہ ظاہر ہوا ہے تو ان کو کہا کہ ٹھہرے رہو, یروشلم سے باہر نہ جاؤ, باپ کے وعدے کیے ہوئے روح کا انتظار کرو, تب تم قوت کا لباس پہنو گے. قوت کا لباس کب پہنتے ہیں؟ جب پاک روح ہمارے اوپر آتا ہے. اور وہی پاک روح جب عید پینتیکوسٹ پہ ان کے اوپر اترا ہے, آگ سی شعلہ سی زبانیں جو ہیں, پھٹتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر اتری ہیں, تو وہی جو بزدل پیٹر تھا وہ دلیر ہو گیا. ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا ملتا بھی ہے یہ سوال, ایک آیا ہے یہ ڈائریکٹ فیس بک پہ, شاید اتنا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم دوسرے رخ پہ بھی بات چیت کو لے کے جائیں گے, لیکن ہمارے ساتھ تبیتا ڈیوس ہیں, لاہور سے ہیں غالباً یہ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے کہا جائے کہ تھوڑا سا جو ورشپ ہے جو آپ نے ذکر کیا ورشپرز کا ساتھ گئے تھے, تو اس کی کیا اہمیت کیا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں, پھر ہم اپنے ٹاپک پہ مزید واپس چلیں گے. ورشپ جو بھی تبیتا بہن جو بھی آپ نے یہ سوال کیا ہے, تو
اس کی جو خاص ایک آیت جو ہم دیکھتے ہیں یوحنا 4:24 میں کہ خدا روح ہے اور خدا ضرور ہے کہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں. جو پرستش جو ہے یہ بہت سے لوگوں نے اس کو بہت سیمت کر دیا ہوا ہے, لمیٹڈ کر دیا ہوا ہے کہ یہ صرف گانے بجانے کے ساتھ اس کو تعلق اس کے ساتھ منسلک کر دیا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو پاک روح سے پیدا ہوتا ہے, پاک روح سے معمور ہوتا ہے, وہ ورشپر ہے. کیونکہ پاک روح خدا روح ہے اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں. روح سے اگر پیدا نہیں ہوئے ہیں آپ, روح سے معمور نہیں ہیں, تو آپ پرستار نہیں ہیں. اس میں ایک اور بھی پارٹ ہے, میں سوری تاکہ وہ آدھا رہ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ کلیسیا کو اس کام کے لیے مالی طور پہ بھی سپورٹ کیا جائے, ورشپ کے لیے. یہ بھی ان کا سوال تھا, تو میں نے بیچ میں آدھا ہی پڑھا. یہ بہت ضروری ہے بہن کہ لاویوں کی جو ذمہ داری تھی وہ خدا نے خود لی تھی. بالکل لاویوں کی ذمہ داری جو ہے, لاوی کون تھے؟ لاوی وہ لوگ تھے جو خدا کی ہیکل کی ساری چیزوں کو, اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. اس کے جو ٹینٹ لگتے تھے, ان کے جو پولز ہیں, ان کی رسیاں ہیں, خدا کے اپنا صحن کی, پاک مکان کی, پاک ترین مکان کی, سب جتنے بھی اندر ظروف تھے ان کی دیکھ بھال کرنے کا ذمہ ان کا تھا. اور خدا نے جو باقی 11 قبیلے تھے ان کو تو خدا نے کہا تھا کہ یہ زمینیں آپ کی ہیں, جائیداد آپ کی ہے, یہ سب کام آپ کریں. لیکن لاویوں کی ایک ایک چیز کا ذمہ خدا نے خود لیا تھا. تو ذمہ جب خدا نے خود لیا تو ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ 11 جو دوسرے قبیلے تھے وہ جب چیزیں لے کے آتے ہیں تو ان میں لاویوں کا حصہ ہوتا تھا. وہ شپر جو بھی ہیں, جو بھی ہم خدمت کرنے والے لوگ جو جتنے بھی ہیں, یہ ان کا حق ہے. مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. بالکل. ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے, تھوڑا میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن مین آپ اس کا دیجیے گا. میرا نام محمد حسین ہے اور میں ایک نعت خواں ہوں, لیکن آپ کے جو مہمان ہیں وہ ایک مسیحی گلوکار ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہندو مت بہت پرانا مذہب ہے اور ان کے مذہب میں موسیقی ایک بڑا خاص درجہ رکھتی ہے, بلکہ ان کو تو کچھ بت ہیں جو موسیقی کے لیے بہت مشہور ہیں. جب میں مسیحیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی کچھ ایسی ہی چیز نظر آتی ہے. کیا مسیحیت نے ہندو مت سے یہ چیز چوری نہیں کی؟ وہ مندروں میں گاتے ہیں اور آپ گرجوں میں گاتے ہیں. میرے بھائی محمد حسین, تھینک یو ویری مچ, آپ کا شکریہ, آپ نے سوال کیا ہے اور ہمیں بیان کرنے کا موقع مل گیا ہے. کلام مقدس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ ہے, خدا کے یہ الفاظ, میں نے انسان کو اس لیے بلایا کہ وہ میری حمد کرے. آمین. یہ پرپز آف گاڈ جو تھا, خدا کا مقصد انسان کو بنانے کے لیے بائبل میں لکھا ہوا ہے, اور یہ کسی بھی مذہب کے آنے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے. خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس وقت خدا نے یہ کہا کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے, میری پرستش کرے, میری ستائش کرے. اور پھر لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں, یہ ابلیس جو ہے, جو لوسیفر ہے, یہ خدا کی پرستش آسمانوں پہ ہوتی تھی, اور آسمانوں پہ یہ لوسیفر جو ہے یہ چیف ورشپر تھا, لیڈ کرنے والا ورشپر تھا. تو یہ تو اس وقت سے شروع ہے جب دنیا شاید بنی بھی نہیں تھی. آسمانوں میں جب سے خدا ہے, جو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کب سے ہے. خدا ہے, وہی جانتا ہے وہ کب سے ہے. اور اس میں جو ہے آپ جو ہے خاص طور پہ اس لیے پرستش جو ہے یہ ہندو مت سے اس کا ملک میں ہے. اس میں ہم نہیں کہتے, اس میں بڑی ورشپ کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے.
آپ نبیوں کو پڑھیں، لکھا ہوا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کے خلاف نبی جب بولتے تھے تو وہ بتوں کی پوجا اور وہاں پرستشی تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی جن کے خلاف نبی بولتے تھے، جن کے خلاف خدا خود بولتا تھا کہ یہ غلط کام جاری ہے۔ پاسٹر صاحب آپ اس پہ ذرا بات کیجیے گا۔ میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ لوگ جو ہیں کرسچینٹی کو یا دنیا کے خلق کیے جانے کو اس بائبل کے جینیسس کی پہلی آیت کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں کہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہاں سے چیک کرتے ہیں یہ، اور یہ تقریباً 6000 سال پہلے بنتا ہے۔ لیکن دیر از اے گیپ تھیوری جو ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، ابتدا انفینٹی والا ہے ابتدا میں، ہاں بالکل، اور ابتدا یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بالکل۔ ابتدا میں جب آپ بھائی نے جیسے ابھی شیئر کیا لوسیفر کی بات، تو ایک باغ عدن جو تھا پہلے بھی تھا، ایزیکیل 28 میں جب آپ پڑھیں تو اس کو خدا کے باغ عدن میں وہ تھا، اور جس کو اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا تھا، لوسیفر جس کا نام تھا۔ اور جب لوسیفر جس کا نام تھا، اور یسایہ 14 چیپٹر میں جب آپ پڑھیں تو جس طرح موسیقی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پروں میں سے موسیقی نکلتی تھی۔ جینیسس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو فلوٹ کا جو باپ ہے، بانسری بجانے والا باپ جو ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ بالکل میں سمجھ گیا، یہ پوائنٹ آپ نے بڑا اچھا بیان کر دیا۔ اب ایک اہم بڑا اور ہے، میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ہم نے کافی بہتر اچھے طریقے سے بتا دی انہیں۔ دیکھیں یہ جو اب عزرا نبی ہے، اور یہ ملاکی میں بھی اس کے بعد ہم ساتھ ہی چلیں گے اب آگے کو، تو یہاں پہ جو ایک خاص میسج تھا وہ نواں باپ عزرا کی کتاب میں اور اس کا 12ویں لکھا ہے، وہ خدا کی طرف سے جو پیغام تھا وہ لکھا ہے، سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا۔ اور یہ غیر قوموں کے تعلق سے بہت بڑا پیغام تھا جو ہیکل کو بنانے اور یروشلم کی تعمیر نو کرنے کے ساتھ ساتھ عزرا نبی کے وسیلہ سے خدا نے کیا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا تاکہ تم مضبوط بنو۔ ہم بہت دفعہ جا کے دوسروں کی کر آتے ہیں، جا کے پڑھ آتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ان کے لیے، لیکن یہاں احکام کیا بائبل کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کو نہیں لینا۔ تو اس کے تعلق سے آپ بات کریں خاص طور پہ کہ یہ کیا آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کلام کا، کیونکہ کلام تو خدا کا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے۔ اس کا سمپل سا ایک جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب اس چیز کو، جب آج یہ کلام میں لکھا کہ ان کی غیر قوم کی بیٹیاں نہ لانا، نہ اپنی بیٹیاں ان کو دینا، اس کا تعلق جو ہے جب آپ شروع میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی جڑ جو ہے، خدا نے کیوں کہا؟ خدا نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس لیے کہ جب ہم ملاکی کی کتاب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں میں اس کے لیے، ملاکی کی کتاب میں، اور اس کے 2 چیپٹر کی 15 آیت، 2 چیپٹر کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ بالکل، میں اس پہ آؤں گا، یہ ہم آگے سلسلے وار آگے بڑھیں گے، یہ بہت خوبصورت ہے، اس کو ہم بڑا مینلی ڈسکس کریں گے ملاکی کی کتاب میں جاتے ہوئے۔ میں صرف اس کو ختم کر کے آگے اس کو ختم اس طرح سے کرتے ہیں کہ خدا نے جب یہ کہا ہے تو خدا نے اس چیز کو عملی جامہ پہلے پہنایا ہوا ہے۔ بالکل، بات ختم۔ اور یہ دیکھیں اس پہ، کیونکہ یہ آگے بڑا کتاب میں ہم ملاکی کی شروع کریں گے تو یہ بہت مین سبجیکٹ ہے، اس کو ہم نے ایک اچھا ٹائم اس پہ تھوڑا سا دیں گے۔ اور میں صرف اس کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ خدا نے نہ صرف یہ کام ان سے لیا بلکہ ایک بہت بڑا میسج یہ دیا، اور پھر یہ ایک بڑا انٹرسیسر تھا۔ 10ویں باب کی عزرا کی یہ پڑھ کے میں آگے چلوں گا۔ ملاکی میں لکھا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ جب عزرا خدا کے آگے رو رو کر اور اوندھے منہ گر کر دعا کر رہا تھا تو اسرائیل میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس
خراش فراہم ہو گئی اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ پس خدا 11ویں آیت کہتی ہے پس خداوند اپنے باپ دادا کے آگے اقرار کرو، پھر وہ ان کو کہتا ہے، اور اس کی مرضی پر عمل کرو اور اس کی سرزمین کے لوگوں کو اور اپنی اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا جو اس وقت میں ہوا، اور یہ لکھا ہے کہ یہ روتا رہا خدا کے آگے۔ یہ ایک لیڈر کی دیکھیں انٹرسیسر کے طور پہ اس کی جو بہت بڑی بات ہے یہ ہے کہ وہ اونھے منہ پڑا ہے، روتا رہا، اور پھر لوگ بھی آ گئے اور لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اب خدا کی طرف سے جو بات ہے کہ تم جو ہے ان کو الگ کرو، جو غیر قوموں سے عورتیں آئی ہیں یا غیر قوموں سے مرد آئے ہیں، ان کو الگ کرو، چاہے شادی ہے چاہے بچے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے کیا۔ میں اس پہ اب زیادہ تفصیل میں بعد میں ہم اس میں جیسے کیا تھا چلیں گے۔ اب ہم جب یہ کتاب دیکھتے ہیں ملاکی کی کتاب، جی، اب اس میں ہمیں خاص طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ خدا پہلی 5 آیات 6 آیات میں لکھا ہے کہ خدا خوش نہیں ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ آپ اس پہ تبصرہ کیجئے سر۔ یہ جو پہلی آیت میں لکھا ہے ملاکی 1 چیپٹر کی 1 باب کی، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی، تو بھی تم کہتے ہو کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے کہ کیا ایسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور ایسو سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ اگر ادوم کہے کہ ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا، اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے کہ شرارت کا ملک۔ سو یہ سب سے پہلی بات یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شکر گزار نہیں ہے، یہ جو آپ نے جو ایک پوائنٹ دیا تھا کہ انگریٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کہ نا شکر گزاری ہے، اور ایک بڑا سخت لفظ میں یوز کرنا، نمک حرامی، بالکل، اور بالکل نمک حرامی ہے۔ اور جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہاں پہ ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ اینی تھنگ یو بلڈ اگینسٹ دا ول آف گاڈ از بلڈنگ اے کنٹری آف وکڈنس۔ آمین۔ جو بھی خدا کی مرضی کے مطابق آپ بنانا شروع کریں گے، جو بھی چیز خدا کی مرضی کے خلاف کرنا شروع کریں گے، تو آپ ایک بدکاری کے ملک کو آباد کر رہے ہیں۔ آمین آمین۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اپنے گروپس میں شیئر کیجئے، تاکہ لوگ، کیونکہ آگے ہم چند باتیں بہت ضروری ہیں جو کلیسیا کے لیے آج کے لیے بھی ہیں، جو ملاکی نبی کے وسیلہ سے خدا نے کی، جو کاہنوں سے ہم اگلی بات کرنے والے ہیں۔ کاہنوں کو خدا جو ہے تنبیہ کرتا ہے، اور تنبیہ جو آج کل بھی بہت سے کاہن جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں جیسے لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، خدا سے دور ہیں، اور اس طرح وہ نہیں کر رہے۔ سو آپ ضرور سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں کال کیجئے +1 585 542 5900 پہ، یا آپ ہمیں اسکائپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ زندگی ٹی وی ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے، اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں لکھ کے بھی سوال اسی واٹس ایپ نمبر پہ یا فیس بک پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ پاسٹر سبھاش، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، لیکن اس میں آگے ہم دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ خدا جو ہے وہ کاہنوں کو بھی تنبیہ کر رہا ہے، اور کہانت کے سلسلے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ کاہن جو تھے ان کو خدا کہہ رہے کہ اے میرے نام کی تحقیر کرنے والوں، کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی، یہ 6 آیت ہے، تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں پہ ہے۔ تو یہ، اور 7ویں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو، اسی میں جو کہتے ہو کہ خدا کی میز حقیر ہے، اور کہتے ہو کہ خدا کی میز حقیر ہے۔ میں نے اس کو شارٹ کیا ہے اس آیت کو، اور پھر آگے یہ تینوں باتوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ اور تم اندھے
کی قربانی کرتے ہو اور تو کچھ برائی نہیں، جب لنگڑے بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کاہن اس وقت کر رہے تھے. تو آپ اس کو ذرا بیان کیجئے کہ یہ کتنی بڑی خدا کے زور نافرمانی اور کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو بیان کریں. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کاہنوں کو خدا نے ایک بہت عمدہ کام، جو خدا کی ہیکل کا کام جو دیا تھا اس کو، کاہن جو تھے ان کا ذمہ تھا کہ خدا کی ہیکل کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرنا. اور جب اس چیز کو خدا نے کہا ہے تو خدا نے ایک پیٹرن دیا ہوا تھا، ایک پیٹرن دیا ہے کہ کیسی کیسی قربانیاں ہونی چاہیے. لنگڑی قربانیاں نہیں ہونی چاہیے، اندھی قربانیاں نہیں ہونی چاہیے، بیمار قربانیاں نہیں ہونی چاہیے. تو جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ خداوند یہ وہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں، دکھی ہو کر اپنے دل کی بھڑاس جو ہے وہ نکال رہا ہے. بالکل، کیونکہ ڈسآنرنگ گاڈ، دے آر ڈسآنرنگ گاڈ، بے حرمتی کرنا. بالکل بالکل. بے حرمتی کا جو مجھے خداوند نے ایک بات سکھائی کہ بے حرمتی کی جب بات کرتے ہیں کہ نہیں، تو بے حرمتی کا مطلب ہے یو آر ریموونگ یور کوریج فرام یور ہیڈ. اب جب پہلا کرنتھیوں 11 باب میں جب آپ پڑھتے تیسری آیت میں، تو وہاں لکھا ہے کہ عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے، اور مرد کا سر مسیح کا سر خدا. اور جو کوئی مرد اپنے سر کو ڈھانپ کر دعا کرتا ہے تو اپنے سر کی بے حرمتی کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا when we are dishonoring، بے حرمتی کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، اس کو جب اس کے حکم کو نہیں مانتے، تو that means something else is covering yourself. کوئی ادر چیز جو ہے وہ آپ کو ڈھانپ رہی ہے اور آپ خدا کی اس کوریج کو دور کر رہے ہیں. بالکل. اور اس میں ایک بات خاص اور ہے کہ آگے خدا کی آواز، خدا کہہ رہا ہے کہ 8ویں آیت کا میں نے ایک حصہ پڑھا تھا، دوسرا حصہ بھی دیکھیں. اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، لکھا ہے، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا؟ اگر ہم دنیاوی حاکموں کے آگے اگر ہم لنگڑے یا اندھے یا جانور کی قربانی لائیں یا اس کو پیش کریں، یا ہم اچھی چیزیں نہ پیش کریں، جو 14ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے لعنت اس دغا باز پر جس کے غلہ میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو نظر گزرانتا ہے. میں ان ساری آیتوں سے کچھ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل کیجیے. ڈیفائلنگ دی آلٹر، مذبح کو ناپاک کرنا جو ہے، خداوند نے سیدھی سیدھی بات ان سے کہہ دی ہے کہ تم میرے مذبح کو ناپاک کرتے ہو. کن چیزوں سے؟ لنگڑی قربانیوں سے، اندھی قربانیوں سے، اور بیمار قربانیوں سے. ان کو خداوند نے یہ کہا کہ تم میرے مذبح پر مت لے کے آؤ اس کو. اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ خدا نے حکم کیا دیا ان کو کہ God said bring me the first born، پہلوٹا جو ہے اس کو لے کے آؤ تاکہ وہ میرے لیے قربانی کرے، وہ میرے لیے قربان ہو. جب پہلوٹی چیز کو ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ پہلا پیڑا جو ہے، پہلا پیڑا خدا کے لیے ہونا چاہیے، پہلا پیڑا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج بھی، اس کو دیکھ لیں کہ جو اچھی چیز ہوگی وہ خدا کی نظر ہم نہیں کرتے. جو بیکار چیز ہمارے گھر میں پڑی ہو نا، بالکل بیکار چیز پڑی ہو، یا جیب میں اندر ہی ہاتھ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، مطلب اچھی چیز نہیں دینی. لیکن خداوند نے یہ جو بات کہی ہے کہ برنگ می دا فرسٹ بورن، پہلا پیڑا. بالکل. اور پہلے پھلوں سے اچھے پھل جو ہوتے ہیں، اچھا پھل. یہ ایک سوال ہے ہمارے ساتھ. ایک سیکنڈ. ایون ناؤ گاڈ سینکٹیفائی اینڈ کلینز دا برائڈ. آج بھی جب آپ افسیوں 5:26 میں جب پڑھیں تو آج بھی خداوند داغدار چیز نہیں پسند کرتا. وہ کہتا ہے اپنی دلہن کو اپنے کلام کے پانی سے غسل دے کے اس میں داغ نہ ہو، جری نہ ہو. آج بھی وہ اسی طرح سے ہم سے ہماری قربانی چاہتا ہے. بالکل. ویری ٹرو، ویری ٹرو. اور یہ میں اس کو ہم مزید کنٹینیو رکھیں گے. ایک سوال ہے جناب، میں ایک طالب علم ہوں اور سچائی کی تلاش میں ہوں. میں اپنا نام اور شہر نہیں بتا سکتا،
لیکن البتہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں فرمایا کہ حضرت عزرا نے نہ صرف اپنا صحیفہ لکھا بلکہ کتاب مقدس کی کچھ اور کتابیں جو بھی الہام کے ذریعے تحریر کیں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہی ان کا ثبوت ہے کہ یہ وہی ان تواریخی کتابوں کے کاتب ہیں؟ میرے بھائی آپ جو بھی ہیں آپ نہیں بتا سکتے، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کہ وہاں کیسی مشکل ہے اور کیسی مشکل پڑ سکتی ہے. لیکن میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ میں سچائی کی تلاش میں ہوں، اور کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلی تواریخ کی کتاب فرسٹ کرونیکل اور سیکنڈ کرونیکل جو ہیں دوسری 2 کتابیں ہیں وہ انہوں نے لکھی. تو اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے ہمارے جو 2 جگہ ہیں جو مستند سارے نسخے جہاں پہ ان دور ادوار کے جب یہ لکھی گئیں وہ نسخے ملے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آیا ہوتا ہے، اکثر ہی آیا ہوتا ہے کہ اتنے 1000 سال پہلے کی چیز دریافت کر لی گئی، اتنے آثار قدیمہ والے. تو اسی طرح یہ بھی چیزیں دریافت ہوتی نہیں وقت میں اور ہوئی ہیں. اور یہ ویٹیکن میں جو ہمارا ایک مین اس کی جگہ ہے، لائبریری سورس ہے، اور ہمارے پاس یو کے میں برٹش میوزیم ہے، اس میں یہ سارے نسخے موجود ہیں، اوریجنل نسخے موجود ہیں. آپ یہاں نہیں آ سکتے، کسی کو کہہ دیجئے وہ آپ کے لیے جا کے اس کی تصدیق کر سکے. آپ کے یہ اس کے تعلق سے آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا. میں اسی چیز کو جاری کرنا چاہتا ہوں جو خداوند نے اپنے لوگوں کو 2 چیزیں بتائی ہیں، لیکن خداوند کے مقدس پر مذبح پر وہ ناپاک قربانیاں چڑھاتے ہیں، لیکن خداوند پھر بھی رحیم خدا ہے. He always give you a second chance. Amen. سیکنڈ چانس نہیں، میں تو سیکنڈ بولا ہے، لیکن خدا بہت سے موقع دیتا ہے ہمیں کہ ہم توبہ کریں. اور خداوند جب اس کی 9ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اب ذرا خدا کو مناؤ. ہے جی، اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے. منانا کس طرح سے ہم نے خدا کو؟ جب ہم have peace with God، خدا کے ساتھ دوستی کریں. خداوند کے کلام میں ہم پڑھ لیں کہ جب تم پر فضل کے تحت خداوند سے دوستی کر لی ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، اب اس کے ساتھ صلح رکھو. بھائی دوستی جو ہے وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟ خدا always give us advice. 2 ورڈ یہ جو ہے ایڈوائز ہے اور ایک ایڈوائس ہے. ایک کو ADYISE ہے اور ایک ADYICE ہے. VICE ہے، اور دونوں کا جو خاص ڈفرنس جو ہے تھوڑا سا ہے اس میں. ایڈوائز مینز کہ کسی چیز کو ریکمینڈ کرتا، وہ ٹو گیو انفارمیشن، کسی چیز کی معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے. اور ایڈوائز جو ہے وہ اپنا اوپینین دیتا ہے، سجیشن دیتا ہے. کہ جس طرح ڈیٹرونومی 30:19 میں کہ آج کے دن میں آسمان اور زمین کو تمہارے خلاف گواہ ٹھہراتا ہوں، زندگی اور موت کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں، لعنت اور برکت کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں. پھر یہ ایڈوائس تھی، لیکن اب ایڈوائس دے رہا ہے کہ زندگی کو چنو. میرے پاس ایک حکم اس کے بعد ہے، ایک تو ایڈوائز ہے، ایک حکم ہوتا ہے. جی آگے کیونکہ بڑھنا ہے، پروگرام کو بھی ہم نے اپنے اس تک لے کے جانا ہے. جو میں نے بات کی تھی کہ ہم اس کے اوپر مین بات کریں گے. اب وہ بات ہے ڈیورس اینڈ مکسڈ میرجز کے اوپر. یہ اس کو بھی خدا نے عزرا نبی کو خاص یہ پیغام دے کے، خاص یہ جیسے اب اس کو دیکھتے ہیں 2 باب کی 10ویں سے 16ویں آیت تک، تو اس میں یہاں پہ طلاق اور غیر اقوام میں شادی کے تعلق سے یہاں پہ خاص پیغام ہے. کیونکہ وہاں عزرا کی بات کر رہے ہیں، نہیں سوری اس میں ملاکی کی کتاب میں 2 باب 10 آیت سے 16 آیت تک. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے 11ویں آیت میں اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا، اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیال آئے. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو اس سے بے وفائی
نہ کرنا، اگرچہ وہ تیری رفیق ہے اور منکوحہ بیوی ہے، اس کے اوپر ہم پہلے سے دوسرے سے بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے حصے پہ 11ویں آیت پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ خدا کے حضور میں اس وقت بھی جو تھا مکروہ کام گنا جاتا تھا، اور آج بھی، کیونکہ میں اس کو آگے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی لے کے آؤں گا کیسے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، اور وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں ان کے لیے حوالہ بتا دیتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور 6، 7ویں، 8ویں، 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ہم اس پہ بھی جائیں گے، لیکن پہلے کیونکہ خدا کا کلام مسلسل ابتدا سے لے کے اب تک ایک ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت خدا کچھ اور تھا تو اب اور تھا، یا وہ خدا اس وقت بھی نہیں کہتا تھا کہ اب کیوں منع کرتا تھا خدا، کیونکہ غیر قومیں جو تھی جتنی بھی تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کے سامنے بہور جلاتے تھے، بتوں کی مختلف طریقوں سے وہ عورتوں کا جو جانا اور وہاں پہ بدفعلیاں بھی ہونی اور سارا کچھ وہ دیوتا کے سامنے کیا جاتا تھا، تو اس لیے خدا جو ہے اس پہ کرتا تھا۔ آپ اس کے تعلق سے کیا بیان کریں؟ اس سے یہ جو یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے، یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو، the holiness of God، ٹھیک ہے جی، holiness of God جو اس کو عزیز تھی، God loves his own holiness، خدا جو ہے اپنی قدوسیت سے محبت رکھتا ہے، اور وہی کلام میں کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی پاک بنو اپنے سارے چال چلن میں، خداوند وہی ہم سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے جب حوالہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جینیسس 38:1-2 میں یہودا جو تھا وہ اپنا کنانی ملک میں گیا، اور ادولمائت ایک نام کا ادولمائت تھا ایک بندہ، اس کا نام تھا ہیرا، اور وہاں پر اس نے ایک کنانی عورت دیکھی، ہے جی، اس نے ایک کنانی عورت دیکھی اور اس سے شادی کر لی۔ کنانی عورت جو تھی، اب اس کے لیے کنانی عورت سے شادی کر کے جو مکروہ کام اس نے کیے، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ابراہیم نے 24 باب پیدائش 24 باب اس کی پہلی 3 آیتوں میں ابراہیم نے اپنے نوکر الیعزر کو بلایا اور اس سے کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، میں تجھ سے خدا کے نام سے ایک قسم لینا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کے لیے ایک بیوی لے کے آ، اور اس کو منع کیا کہ جہاں تو رہتا ہے ان لوگوں میں سے یعنی کنانیوں میں سے اس کے لیے بیوی مت لانا، بالکل میرے خاندان میں جا، بالکل میرے خاندان میں جا اور اس کے لیے بیوی لے کے آ۔ اور اس کا میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے، جب آپ دیکھیں یہ جو اس کی 15ویں آیت میں جو میں پڑھنے لگا تھا کہ اس نے ایک ہی کو پیدا کیا، بالکل، میں ایک ہی کو پیدا کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور بھی ارواح موجود تھی، ٹھیک ہے جی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ اب خدا نے جب جینیسس چیپٹر 1:27 میں 1:27 میں جب آپ پڑھتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و صورت پر اپنی شبیہ پر بنائیں، 26:27 میں، اور خدا نے ان کو نر اور ناری بنایا، لیکن نر اور ناری بنے تو نہیں تھے، لیکن خدا کی سوچ میں he had that plan that I am going to make a male and a female۔ پھر دوسرے چیپٹر میں 7 آیت میں دوسرے چیپٹر کی 7 آیت میں کہ خداوند نے زمین کی مٹی لے کر اس کا آدم کا پتلا بنا کر اس کے نتنوں میں دم پھونکا۔ پھر اب جو دوسرے ارواح کی بات آتی ہے تو وہاں 18 سے 21 آیت تک سارے جانور جو تھے خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، سارے جانور لے کے آیا تو کوئی بھی اس کے برابر نہیں ملا، اور اس کے بعد 21ویں آیت میں خدا نے اس کے اندر سے پسلی نکالی، اور ایک ہی پسلی نکالی، دو نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک پسلی جو اس کے ساتھ اس کا پارٹنر ہو۔ اور آدم نے، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا اس کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ
عورت جو میرے اندر سے نکلی ہے یہ میری ہڈی میں سے ہڈی ہے, یہ میرے گوشت میں سے گوشت ہے, یہ ناری کہلائے گی. اور یہاں دیکھیں 15ویں آیت جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں خدا خاص طور پہ لکھا ہے پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو, یہ اس کا اگلا حصہ اسی آیت کا, اور کوئی اپنی بیوی سے بے وفائی نہ کرے اور اپنی کرے. اور اس کو میں ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے لیکن اس سے پہلے سر اس سوال سے پہلے چھوٹی سی میں بات اس کے ساتھ اس سے کریں گے کیونکہ جب خدا نے کنانی عورت سے دوسری غیر قوم کی عورت سے شادی نہ کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بت اور خدا ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے, اور اسی لیے آدم کے اندر سے نکالی تھی اور ابراہیم نے اپنے خاندان کے پاس بھیجا تھا, اپنے خاندان کے پاس بھیجا تاکہ اس کے خاندان کی بیٹی, اس کے خاندان کا بیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے, شادی ہو, اور ان کے بچے جو پیدا ہوں وہ خدا ترس. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی خدا کا کلام یہی ہے, اور خدا نہیں چاہتا. آج کل یہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں غلط ملط پھیل گئی ہوئی ہیں اور بہت سی تعلیمیں آ گئی ہوئی ہیں, اور آج بھی لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو خدا پہ بھروسہ نہیں رکھتے, وہ جو خدا کو نہیں مانتے, یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں یہوہ خدا کو, کسی دوسرے خدا کو نہیں. کوئی دنیا کے اپنے اپنے بہت سے خدا دنیا نے بنا لیے, میں اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن وہ خدا جو یہوہ خدا جس نے آدم کو بنایا, جس نے انسان کے لیے اپنے نبی بھیجے اور پھر یسوع مسیح کو بھیجا, اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ان کی ساری گناہوں کی قربانی کا بھی انتظام کر دیا. ہم اس خدا کی بات کرتے ہیں, اور اسی یسوع مسیح نے بھی متی کی انجیل جو میں نے کہا تھا آپ کو, میں اس کو پڑھ لوں پھر میں سوال کی طرف جاتا ہوں. 19واں باب انجیل مقدس میں سے آپ ضرور یہ دیکھیے گا کہ واٹ از دا کرسچن ڈاکٹرائن. کرسچن جو ہماری ہے تھیولوجی, اور یسوع مسیح کے خود یہ الفاظ ہیں, لکھا ہے پس وہ دو نہیں, یہ ایک شادی شدہ جوڑے کے تعلق سے بات ہے, بلکہ ایک جسم ہے, اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے آدمی جدا نہ کرے. اور یہ یسوع مسیح کن سے باتیں کر رہے تھے؟ وہاں ایک بہت بڑی بھیڑ تھی اور اس میں فریسی بھی تھے. فریسی ایک خاص طبقہ جو اس علم پر رکھنے والا طبقہ تھا, یہ وہ ہیں. اور 7ویں آیت کہتی ہے انہوں نے, یعنی کہ ان فریسیوں نے اس سے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دے؟ یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا, پھر سن لیجئے, اس نے ان سے کہا موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی, مگر ابتدا میں ایسا نہ تھا. مگر ابتدا میں جب آدم کے بدن سے پسلی نکالی گئی, مگر ابتدا میں جب خدا نے خود اس پہلی شادی کو جو ہے وہ جو ایک شادی کو خود انہوں نے آرڈین کیا, خدا نے خود اس شادی کو میں اکٹھا کیا, پڑھا میں کہوں گا اس کو, یا پڑھنا کیا ہے لیکن اکٹھا کر دیا ان کو لا کے ایک جوڑے کی صورت میں. اور یہاں لکھا ہے, اور اگلی آیت بڑی زبردست کہتی ہے, اور میں تم سے کہتا ہوں, یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری کو بیاہ کرے, دوسری سے بیاہ کرے, وہ زنا کرتا ہے, اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے. سو کرسچینٹی از ویری کلیئر, بڑی کلیئر ہے اباؤٹ دس کہ کن حالات میں جو ہے کی جا سکتی ہے. آپ مجھے مشرق کی یا مغرب کی بات نہ کیجیے گا, یہ دنیا نے اپنے اپنے قوانین بنا لیے ہوئے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں بائبل کی, ہم بات کر رہے ہیں جو ہے خدا کے کلام کی. اور اسی لیے افسیوں 5 باب میں بڑے واضح طور پہ 18 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور شراب میں متوالد نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے. یعنی کہ بد چلنی, جب شراب اور نشے میں انسان جاتا ہے, بد چلنی واقعہ ہوتی ہے, بلکہ خدا کے روح سے معمور ہوتے جاؤ. یہ لکھا ہوا ہے کہ when we will be filled by Holy Spirit. سبھاش, آپ کیونکہ بڑی خوبصورت آپ نے گیت بنائے ہوئے ہیں پاک روح سے بھر جانے کے, اور آپ میں جب دیکھتا ہوں کہ آپ ورشپ کرتے ہیں, خدا کی بڑی حضوری آتی ہے, اور you are filled with the Holy Spirit. تو یہ وہ بات ہے جو خدا یہاں کر رہا ہے. ہمارے پاس ایک سوال ہے, اس کو لے لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں, مزید بات کریں گے کیونکہ آگے عدالت کا بھی اس میں ذکر ہے.
جناب میں کتاب مقدس کا ایک طالب علم ہوں اور میرا نام شفیق ہے اور میں عرب امارات سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شاہ فارس سے خدا نے کلام کیا جیسا اس نے پہلا باب 2 آیت میں فرمایا ہے، خدا نے مجھے مملکتیں بخشی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ پارسی تھا، یعنی زردشت کا ماننے والا تھا اور بائبل بھی یہ فرماتی ہے کہ وہ خدا شرک کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر شاہ فارس سے خدا نے کیوں کلام کیا؟ پہلے آپ اس کو بیان کیجئے پھر میں اس کے اوپر۔ یہ جو بات بھائی نے کی ہے یہ بالکل ہی واز اے پرشین، ایران کا علاقہ جو ہے، اور سائرس کا جو ورڈ جب ہم دیکھتے ہیں، گریک ورڈ جو ہے وہ ہے خرواس۔ سائرس کا مطلب ہے خرواس، اور خر جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں، سن۔ خر مینز سن، سورج، اور واس جو ہے اس کا مطلب ہے لائکنس۔ اس کی صورت میں جو اس کی جو مے بی ہی از شائننگ امنگ ہز پیپل لائک اے سن، اپنے لوگوں میں۔ لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ جب آپ اس کی بات کرتے ہیں پوجا کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی پوجا کروا رہا ہے اور خدا سے تو نہیں۔ وہ اس کا سوال یہ ہے، چلے اس کو باقی سے کو میں کور کر لیتا ہوں۔ وہ ان کا سوال یہ ہے کہ پھر وہ جب خدا کا ماننے والا نہیں تھا تو خدا نے اسے کیوں چنا؟ تو میرے بھائی ایک نہیں، آپ کو بہت سی جگہ پہ ایسے لوگ ملیں گے جن کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا نے کیونکہ اپنی قوم کو وہاں سے نکالنا تھا، اسری میں سے رہا کر رہا تھا، تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے محل میں اس کا وزیر عزرا، خدا کا ماننے والا، خدا کی حضوری کو اس جگہ پہ پھیلانے والا اور خدا کے روح کی باتیں بادشاہ تک پہنچانے والا، جب وہ وہاں پہ موجود تھا تو کلام مقدس میں ہی لکھا ہے کہ خدا بادشاہوں کے دل کو بدل دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اس نے شاہ فارس خورس کا بھی دل بدلا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو واپس لے کے جانا تھا، کیونکہ اس نے یروشلم کو دوبارہ سے تعمیر کرنا تھا، ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کروانا تھا، اور اس نے ریسورسز بھی دیے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، لوگ بھی دیے اور ظروف بھی واپس بھیج دیے۔ تو یہ خدا ہی ہے جو دلوں کو بدلتا ہے۔ اور میں ایک بات بہت اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا غیر قوموں میں بھی معجزات کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خدا ان کو ایک جمپ سٹارٹ دینا چاہتا ہے، ان کی زندگی میں ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خدا کی قدرت کو جانے۔ اور خدا جو ہے وہ ایمانداروں میں بھی معجزے کرتا ہے، کیونکہ ایمانداروں کو مزید مضبوط کرے۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، ہم جو بات کر رہے تھے اس کو ہم ختم کرتے ہوئے کہ یہ جو ہمارے کلام کے مطابق جو ہے عورت کو اور شادی کا جو سارا تھا وہ سلسلہ، ہم نے اس پہ کچھ بات کر لی ہے۔ جو ایک بات اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پھر ہم عدالت کی بات کریں۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو طلاق کی بات جو سمجھتے ہیں ہم، تو خداوند کو اس چیپٹر کے 16ویں آیت میں، ملاکی 2:16 میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کو طلاق سے نفرت ہے، طلاق سے نفرت ہے۔ اور جب طلاق سے نفرت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ خدا نے، جب ہم واؤز کرتے ہیں سر، ہے جی، خدا کے سامنے جب اپنی شادی جب ہوتی ہے تو شادی میں جب آپ وہ واؤز پڑھتے ہیں تو اس میں واؤز پڑھتے ہیں تو کس کے سامنے پڑھتے ہیں؟ وعدے جو کرتے ہیں تو کس کے سامنے پڑھتے ہیں؟ خدا کے سامنے، خدا کی حضوری میں۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں بھائی، میں گواہ ہوں، تو نے اس بیٹی کے ساتھ تو نے شادی کی، اور بیٹی کو کہتا ہے کہ تو نے اس بیٹے کے ساتھ شادی کی، میں گواہ ہوں۔ بالکل۔ اور جب میں گواہ ہوں تم نے میری حضوری میں ایک دوسرے کو اپنایا ہے، تو اب تم
سوائے جو ہم نے متی 19 باب میں جب پڑھا ہے کہ صرف اور صرف ایک چیز کے علاوہ آپ طلاق نہیں دے سکتے، اگر اس میں آپ اڈلٹری پائیں تو۔ بالکل، اور یہ بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم کوئی پروگرام بھی ایک دفعہ پورا کریں گے تاکہ یہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ مزید بات کریں۔ اب کیونکہ اس سبجیکٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے بالاکی کے جو آخری ابواب ہیں 3 اور 4 باب میں، وہاں عدالت کا ذکر ہے کہ مسیح کے آنے کا ذکر ہے اور مسیح کی آ کے عدالت کرنے کا ذکر ہے، اور وہاں پہ یہ آیت ہے جس کو اکثر غلط بھی لے لیا جاتا ہے پہلے 3 باب کی، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور جسے خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ اب لوگ پہلا حصہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کے لیے تھا، حالانکہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو یسوع مسیح کے لیے اس کے پہلے اس کی راہ تیار کرنے آئے، اور پھر یسوع مسیح جب لکھا ہوا ہے کہ ہیکل میں ناگہان، تو لکھا ہے کہ وہ کوڑا لے کے پہنچ گیا تھا یسوع مسیح، اور اس نے ہیکل کو بھی سر جب 12 سال کی عمر میں آپ دیکھیں کہ وہاں جا کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کو حیران کر رہے کہ تو کون حیران کر سکتا ہے جس کے اندر خدا کا روح ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہاں پہ یہ خاص طور پہ ذکر ہے 4 باب کی 5ویں آیت میں، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا نبی تمہارے پاس بھیجوں گا، پر اس کے آنے کے دن کتاب کس میں ہے؟ جب اس کا ظہور ہوگا تو کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ وقت تھوڑا ہے لیکن آپ اس کو ایک آخری منٹ میں سم اپ کیجیے۔ سمپل سی جو میں اس کو جو 3 کی 5 آیت ہے وہاں پہ ججمنٹ کی جو پڑھتے ہیں، ججمنٹ میں وہاں لکھا ہوا ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، چلیں شاید اس کو میں جسٹ ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا۔ جیسس ول کم ایز اے ریفائنر اینڈ اے پیوریفائر۔ بالکل، ہاں جی بالکل، اور یہ تو لکھا ہوا ہے مکاشفہ میں بھی کہ وہ 7 نرسنگے کا پھونکا جانا اور 7 پیالوں کا اونڈیلا جانا، وہ آفت کے پیالے جب اونڈیلے جائیں گے، اور یہاں پہ عدالت ہوگی اور عدالت کرنے والا یسوع مسیح ناصری، اس کا ذکر ہے یہاں پہ اس کتاب میں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو شاید ہمیں ایک اور اس پہ پروگرام کرنا پڑے، لیکن تھینک یو ویری مچ، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، مجھے پتہ ہے آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہم مزید اس پہ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین دیکھیں، خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ اپنے ان ساری باتوں کو شروع سے لے کے آخر تک وہ ایک ہی جگہ تک لے کے آتا ہے ہمیں، اور نبیوں کے وسیلہ سے، چاہے وہ شروع میں آئے چاہے وہ بعد میں آئے، یسوع مسیح کے آنے تک، یسوع مسیح کے آنے کے بعد وہ کام پورا ہوا جو خدا نے کرنا تھا، اور اس نے نجات کے کام کو مکمل کر دیا، اور جو ہے خاص طور پہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ قربانی جو ہمارے گناہوں کو، میرے گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو، آپ کسی بھی رنگ سے، نسل سے، مذہب سے ہیں، اگر آپ مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو بھی وہ جگہ جو یسوع مسیح نے تیار کی، وہ جگہ آپ کو بھی ملے گی، کیونکہ اس نے کہا تھا میرے پاس جو بھی آئے گا، یہ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب ہے، وہاں پہ لکھا میرے پاس جو بھی آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ آپ اگر آج غیر مسیحی ہیں، آپ کو بھی خدا بلا رہا ہے، اور آپ کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چلے آؤ، کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک کا فدیہ دیا ہے، ہر ایک جو کوئی بھی ایمان لے آئے، لکھا ہے کلام مقدس میں، وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس زندگی کو جو بغیر کسی چڑھاوے چڑھائے، بغیر کسی بڑے بڑے ہدیے نذرانے لانے کے آپ کو مل جائے اور مفت میں مل جائے، تو کیا آپ اس زندگی کو لینے کے لیے آج اپنا پیش کریں گے؟ اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر بس جائے گا اور وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ لیکن کیا آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ آئیے اس کے کلام کو پڑھیں اور اس کے کلام میں سے سیکھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی مدد کرے اور خداوند آپ کو سچائی تک پہنچائے۔ آمین، آمین، آمین۔